अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सूरत अल-बकरा का रुकू नंबर 27 और पारा नंबर 2 का रुकू नंबर 11, आयात 217 से 222 तक इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए तो हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह ताला ने बताया कि ज़िलक़अदा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब में क़िताल ममनू है, मगर इन महीनों में क़िताल के अलावा भी इंसानों के बारे में उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ़ कत्ल से मना हो जाना और बाकी जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट करना ये बिल्कुल गलत एक अंदाज़ है, क्योंकि मुसलमानों ने हुर्मत वाले महीनों में किसी से मुसलमानों से क़िताल हुआ था और मुसलमानों से गलती से कत्ल हुआ था, तो काफिरों ने फिर इस पर खूब शोर मचाया। तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है कि कत्ल भी एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, आज़ादी राय और जो भी सिविल सोशल राइट्स हैं। फिर काफिर मुसलमानों के बदख्वाह हैं, वो उनसे उनका दीन छीनना चाहते हैं। फिर 217 में जो मज़मून है वो है कि मुर्तद यानी दीन से फिर जाने वाले के तमाम अमाल ज़ाया हो जाएंगे। 218 में अल्लाह ताला ने ये बताया कि मोमिन, मुहाजिर, मुजाहिद, ये 3 टर्म्स थीं जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला उनको पास करके माफ़ कर देगा। 219 में शराब और जुए के अहकामात थे कुछ, जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को बताया कि शराब और जुए के मुतालिक जब वो आपसे सवाल करते हैं तो उन्हें आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें नुकसान और फ़ायदे का क्या रेशो है। अगर नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है तो उसको छोड़ दें, तर्क कर दें। फिर इसी आयत में आता है कि हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत से ज़ायद हो उसको अल्लाह के रास्ते में सदका कर दें, क्योंकि यही अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा 219 में बयान फरमाया। आगे 220 और 221 आयत हैं और इसके साथ ये मज़मून ख़त्म हो जाएगा। 220 आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया कि यतीमों के अम्वाल को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करें। ये नहीं है कि हमारे नहीं तो वी डैम केयर, हमारी बला से ज़ाया नहीं करना, ख़राब नहीं करना। इस्लाह की नीयत हर वक्त आपके दिमाग में और इस नीयत से इसको इस्तेमाल करें। फिर 221 आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि निकाह के लिए मोमिन औरत और मर्द का आपस में पैचअप होना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान का निकाह मुसलमान से ही होगा। अगरचे एक लौंडी भी अगर आज़ाद हो, मोमिना हो, तो वो आज़ाद मुशरिक औरत से बेहतर है। और इसी तरह वाइस वर्सा कर लीजिए, यानी अगर एक मर्द काफिर है लेकिन उसके साथ उसके पास बहुत कुछ है तो भी उसका ये ईमान मतलब ये आपने उसको उसकी जॉब अच्छी है, उसकी कारोबार अच्छा है, लेकिन उसके पास ईमान नहीं, तो उस पर प्रेफर करें उसको जो ईमानदार है, ख़्वाह वो ग़ुलाम में है ही क्यों ना हो, यानी आजकल के दौर में बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से क्यों ना बिलोंग करता हो। 27 टू 17 आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। सूरत अल-बकरा का रुकू नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिश्शहरिल हराम, हुर्मत वाले महीने में, क़िताल, जंग के हवाले से। अब ये इसका जो थोड़ा सा शान नुज़ूल देख लीजिए। ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अहद जाहलियत ही से इनमें लूट मार और खून रेज़ी हराम समझी जाती थी। वाक़या इसका कुछ यूँ है कि 2 हिजरी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरकर्दगी में फ़ौज का एक दस्ता जिहाद के लिए रवाना किया, और उन्होंने इसमें अल्लाह के नबी ने उनको जासूसी के लिए रवाना किया था, लेकिन उन्होंने काफरों के काफ़िले पर हमला किया और इनका एक आदमी मारा गया और बाज़ को माल समेत गिरफ़्तार करके वो मदीना ले आए। ये वाक़या रजब 2 हिजरी में पेश आया। काफिरों ने मुसलमानों को ताना दिया कि तुमने रजब में जंग करके इस हुर्मत को तोड़ा है, तो उस पर यह आयत नाजिल हुई, क्योंकि काफिर जो थे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने आ रहे थे कि हुर्मत वाले महीनों में क़िताल का क्या हुक्म है, क्योंकि उनको पता था कि दीन इब्राहीम में भी और ख़ुद मुसलमानों के दीन में भी इस महीने में जंग हराम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फिर जवाब देने का तरीका ये बताया कि ये जो ताना मारने के लिए तुम्हें सवाल पूछने आए हैं, और इसलिए सवाल मासूम बन के पूछ रहे हैं कि क्या आपके दीन में हुर्मतों की कोई पासदारी है, तो उनको उनके ही अंदाज में जवाब दें कि पासदारी तो है,
مسلمانوں نے رجب میں جو جنگ کی ہے اس میں مسلمانوں نے نادانستہ اس مہینے کی حرمت کو توڑا ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ پچھلا مہینہ ختم ہو گیا اور رجب کا چاند شروع ہو گیا، یعنی رجب درمیان میں نہیں تھا، رجب ابھی سٹارٹ ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو سمجھایا کہ جو بندہ اس طرح اپنی تو سارے گناہوں کو صرف نظر کر کے آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی پر آپ کو طعنہ زنی کر رہا ہو تو اس کو جواب کیسے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماہ حرام میں جنگ کرنا اگرچہ گناہ ہے، لیکن اس سے اپنے بھی تو گریبان میں جنگ کیے، آپ اس سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہیں، مثلا اللہ کے راستے اسلام سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام یعنی حدود حرم میں رہنے والے لوگوں کو وہاں سے روکنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نکالنا، ان کو عبادت نہ کرنے دینا، فتنہ کرنا، یہ سب بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اور مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا رکھنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس معاملے میں اگر ان مسلمانوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ تو اب ہم دوبارہ اگر اس آیت کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں، کل آپ فرما دیجئے قتال کرنا یعنی جنگ کرنا اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، اور لیکن اس سے بھی بڑا گناہ بتاؤں کیا ہے، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر بھی اور اس کا کفر کرنا، وہ اللہ کے راستے کو نہ ماننا، واخراج اہلہ اور اس کے اہل و عیال کو وہاں سے نکالنا، منہ کہاں سے، مسجد حرام سے، جو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، یا مار دو یا قتل کر دو یا شہر سے جلا وطن کر دو، اور پھر آپ کو زندہ یا اب کو پکڑنے والے کے لیے انہوں نے اونٹ کا انعام رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اس کے اہل و عیال کو جو یہاں پہ پیدا ہوئی، یہاں پہ پلے بڑے، تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ شہر چھوڑ جانے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اکبر اللہ کے نزدیک فتنے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھو والفتنۃ اور فتنہ انگیزی کرنا اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے بھی، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم تم سے لڑائی کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ چاہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اس میں دو چیزیں آپ نے سیکھنی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب جہاد کرنا ہے تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جہاد نہ ہو۔ لیکن سیکنڈلی اگر کافر اتنے بدخواہ ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے نکال دینے کی تمنا رکھتے ہیں، اگر وہ چاہیں، یعنی مسلمانوں کے پاس ایمان اتنا راسخ ہے کہ وہ ان کے ایمان کو ان سے چھین نہیں سکتے، لیکن اگر وہ ایسا کر دیں، مسلمانوں کو مرتد کر دیں، تو جو کوئی یمن اور جو کوئی یرتد مرتد ہو جائے، پھر جائے، منکم تم سے، ان دین ہی اپنے دین سے، یعنی اس کو جو شخص اپنا دین چھوڑ کے واپس چلا جائے تو اسی حالت میں اس کی وفات ہو جائے تو اس کے فیمت وہ مر جائے، وہو کافر اور وہ کافر ہو، فاولئک تو یہ لوگ ہیں، حبطت ویسٹ ہو گئے، ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے تمام اعمال۔ یعنی اگر کوئی شخص مرتد ہو کر مرے اور توبہ نہ کرے تو اس کی جتنے بھی اسلام کے بعد جو دنیا میں حاصل ہونے والے اس کو اعزازات ہوتے ہیں، یعنی نماز جنازہ پڑھنی، مسلمانوں کے قبر میں دفن کرنا، اس کو کفن پہنانا، پھر اس کی جو زوجیت، مسلمان بیوی کی زوجیت، پھر اس کا حق کے وراثت میں حق، ہر چیز اس کی ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا میں یہ اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، اور آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنا دین بدل لے اس کو قتل کر دو، تو اس کے دنیا میں اعمال بھی ضائع ہو گئے اور اس کے آخرت میں اعمال کا بھی ثواب جاتا رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب ہم ان آیات کو پڑھیں اور تو اس سے حرمت والے مہینے کے متعلق اس میں لڑنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ تھے جو کہ پروپیگنڈا کر رہے تھے مسلمانوں کے
ایک جو قتل خطا ہو گیا تھا مسلمانوں سے، اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بتایا کہ جو نیگیٹو پروپوگینڈا کرتے ہیں اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کی ٹرولنگ کرتے ہیں، ان سے کیسے نپٹنا ہے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اپالوجیٹک، اپنے اس ایکشن کے لیے کوئی جسٹیفیکیشنز پیش نہ کریں، بلکہ پھر ان کو آئینہ دکھائیں اٹھا کر کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ تو چلو برا ہے ہی، لیکن جو تم نے کیا کیا وہ درست تھا؟ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اس کے باشندوں کو اس سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے، اور وہ کافر تم سے ہمیشہ لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ کر سکیں، ان کے اختیار میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اور لیکن اگر تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دین سے پھر جائے اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیت 218 پہ آ جائیے، انا بے شک الذین، وہ لوگ جنہوں نے آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور خوب اللہ کے راستے میں کوشش کی، اپنی ساری کوششیں لگا دیں، جہاد کیا اللہ کے راستے میں پوری۔ جہاد جو ہے نا، یہ اس جو لفظ ہے وہ جہد سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے کوشش کرنا، اور جاہدہ مجاہدہ و جہادن کے معنی ہے دشمن سے لڑنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب لغت نے اس کا معنی لڑنا اس لیے کیا ہے کیونکہ کسی بھی کوشش کی انتہا مجاہدہ ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، اب یہ دیکھیے، ہجرت اللہ کے راستے میں اس جگہ کو چھوڑنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی پورا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے، اللہ کے لیے اس کو چھوڑنا، پھر اللہ کے لیے کوشش کرنا، اور اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ایسے لوگ، یعنی اگر آپ ان کی اسپرٹ کو دیکھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یارجون جو رجا ہے، یعنی اللہ کے رحمت کی امید، انسان کا دامن اس سے بھرا رہے، اللہ کی رحمت کی امید کا دامن امید آپ کے دامن میں رہے۔ وہ کون سے بندے کے پاس امید رکھنی چاہیے اللہ کی رحمت کی؟ وہ جو اپنے عمل سے اور اپنی کوشش کی آخری حد سے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں کوشش کی، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجونا وہ امید رکھیں اللہ کی رحمت کی، اللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جس سے اللہ نے روکا ہو اس سے وہ رک جائے تو وہ بھی ہجرت کا ثواب پائے گا۔ تو ہم تو اب، اور اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تب یہ کمپلسری تھا کہ مسلمان دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کریں، تاکہ تمام مسلمانوں کی وحدت ایک جگہ پر جمع ہو، تاکہ مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر اپنے دین کا دفاع کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ جو ہجرت اور جہاد سے کتراتا ہے، کنی کترا کے نکل جاتا ہے اور خالی خولی دعویٰ ایمان کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید میں نہ اپنے آپ کو سمجھے۔ اللہ کی رحمت کی امید اس شخص کو کرنی چاہیے جس کا ایمان بھی مضبوط ہو، جو ہجرت کرنے کے بعد جہاد بھی کرے اور اللہ کے راستے میں اپنی پوری کوشش اور ایفرٹ کو لگا دے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یسألونک، آیت نمبر 219 پہ آ جائیے، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے متعلق۔ شراب کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نشہ آور چیز شراب ہے اور نشہ آور چیز حرام ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورت کی شرمگاہوں کو، ریشم اور خمر کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ خمر یعنی شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ تو یعنی شراب کے متعلق سوال پوچھا گیا کیونکہ سلیم الفطرت انسان کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ کی عقل آپ کے کنٹرول میں نہ رہے تو اس وقت انسان کس قسم کی زندگی یا کس قسم کا لائف سٹائل اس کا ہو سکتا ہے، وہ کس قسم کی زبان استعمال کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پھر کہا کہ دیکھو اس کا فائدہ اور نقصان کا کمپیریزن کر کے دیکھ لو، اگر تو نقصان زیادہ ہے تو چھوڑ دو، اگر تو فائدہ زیادہ ہے تو لے لو۔ اب یہ مسلمانوں کو اس بات کو کہنے کے بعد اس کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور دوسری بات میسر ہے، یہ الیسر سے لفظ نکلتا ہے، یعنی سہولت سے حاصل ہونے والا، بغیر مشقت کے، بغیر کوشش کے حاصل ہونے والی ایسی کمائی جو کہ انسان کو راتوں رات امیر کر دیتی ہے اور راتوں رات غریب کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی حاصل کرنا حرام ہے، پانسے، لاٹری اور بیمہ، سٹے وغیرہ اور اس طرح سے جو کاروبار بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ایک ایزی منی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایکٹیو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم آئیڈلی سیٹ کریں۔ تو شراب اوبویسلی آپ کی ذہن کے اوپر ایک بہت برا افیکٹ ڈالتی ہے، اور جو جوا ہے وہ آپ کو ان ایکٹیو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں میں نفع ہے، وَقُلْ کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعُ اور فائدے بھی ہیں کچھ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، وَإِسْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من سے نفعہما ان دونوں کے نفع سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا کیا وہ ينفقون خرچ کریں، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے زائد از ضرورت چیز۔ عفو کے معنی صاحب قاموس نے خیار الشیء و اجودہ کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ۔ تبری نے بھی کئی مفسرین سے یہ معنی نقل فرمایا ہے۔ اس صورت میں یہ آیت سورت آل عمران کی آیت 92 اور سورت البقرہ کی آیت 267 کے ہم معنی ہے، یعنی اپنی بہترین اور محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور دوسرا معنی زائد از ضرورت ہے، یعنی وہ چیز جو کہ آپ کے استعمال سے بڑھ جائے وہ بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، یعنی وہ چیز جو آپ کی اہل و عیال اور لازمی ضروریات سے کے خرچ کے بعد زیادہ ہو جائے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین خرچ وہ ہے جس کو خرچ کرنے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے، کیونکہ دوسروں سے سوال سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس اپنے پیسے ہوں۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بہترین صدقہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو، اور تم اپنے اہل و عیال سے صدقہ دینا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چیز جو زائد از ضرورت ہے اس کو خرچ کر دیں۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات احکامات، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور و فکر کر کے اپنی آنکھیں دماغ کی کھڑکیاں کھول کے پھر اللہ کی باتوں کو سمجھنا ہے، صرف کسی کی سنی سنائی بات پر عمل نہیں کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کرو۔ اور وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے اے نبی، عَنِ الْيَتَامَى یتیموں کے مالوں کے بارے میں۔ اب اس میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے عَنِ الْيَتَامَى یتیموں کے مال کے بارے میں۔ شراب اور جوئے کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ان کے نقصانات ہیں۔ اور تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک سوچنے کا انداز تھا نا پیچھے
کہ آپ دوسروں کے پیسے لے لیں جیسے کہ جوئے میں ہوتا ہے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے اپنے پاس بھی ہے وہ بھی دل کھول کر لوگوں پر خرچ کرو، اور وہ کیا ہے، وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ایک اچھی سوچ ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ یتیم، جب آپ نے یہ سورۃ البقرہ پڑھنی ہے تو وہ سوشل کانٹیکسٹ کو کبھی بھی مائنڈ میں سے نہ نکالیے، کیونکہ غزوہ احد کے بعد ایک چھوٹی سی بستی میں 70 گھروں میں 70 گھرانوں کے بچے یتیم ہوئے تھے۔ بیویاں تو چلیں دوسری شادیاں کر کے بیواؤں سے دوبارہ شادی شدہ میں چلی جاتی ہیں، لیکن بچہ جس کا باپ بچپن میں مر جائے وہ تو یتیم ہی ہوگا۔ تو وہ بچہ جس کا باپ بچپن میں مر جائے اور وہ نابالغ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ لیکن یتیم کے اگر ڈکشنری سے میننگ دیکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ یا ہر وہ شخص جو اپنا جائز حق لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں، اور وہ اوبیسلی ایک بچہ ہی ہو سکتا ہے سب سے پہلے فرسٹ پلیس پہ، تو کیونکہ اس کا بچپن میں باپ فوت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اگر تم ان کے معاملات میں اصلاح کی نیت سے ان کی ہانڈیاں علیحدہ اپنے ساتھ ملا لو تو کوئی حرج نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ جو تھے اپنے، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مال یتیم کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو لوگوں نے یتیموں کے اموال سب کے سب الگ کر دیے، یتیموں کا کھانا خراب ہونے لگا اور گوشت بدبودار ہونے لگا۔ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے یہ اللہ نے آپ پر یہ آیت نازل کی، تو لوگوں نے پھر ان کے مالوں کو، ان کے کھانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اب تم نے ان کا کھانا علیحدہ کر دیا، یہ ضروری نہیں تھا، کھانا ساتھ بھی رہے تو خیر ہے، لیکن تم لوگوں نے ان کے معاملات میں جنرل اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح لہم خیر، یہ عام ہے، یعنی کہ ان کے ہر معاملے میں اصلاح کرو، ان کے مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم، اخلاق، صحت اور تمام معاملات میں اصلاح کا پہلو ہر وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہر وقت ان کی اصلاح، ان کے معاملات کو درست کرنا، ان کے معاملات کو بگاڑ سے نکالنا، یہ تم لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اگر تم ان کو تخالطوہم، تم ان کو ملا لو گے، فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ یعلم، جانتا ہے، المفسدہ، خرابی کرنے والا کون ہے، من المصلح، اصلاح کرنے والا کون ہے، ولو، اور اگر شاء اللہ، چاہتا اللہ تعالیٰ، لأعنتکم، تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ کیسے مشقت؟ یعنی ان کے مال کو تم استعمال نہیں کر سکتے، تم نے بس ان کی خدمت کرنی ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نافذ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسانی اور وسعت ہے، اصلاح کی نیت سے اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، محتاج ہو تو بقدر ضرورت اپنا ان کے مال سے مال لے کر فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن اس اصول کے تحت کہ وَمَا كَانَ غَنِيًّا، جو غنی ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ وہ رک جائے، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی فقیر ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ اچھے طریقے سے کھا لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیے، ایک سوچ دے دی ہے کہ اپنے بھائیوں، یتیم بھائیوں، اپنے جو تم لوگوں کی زیر کفالت ہیں، ان کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ اپنے بندوں پر نرمی کر رہا ہے، نرمی اور آسانی کا معاملہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اگلی آیت جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہے 221، وَلَا، اور نہ، تنکحوا، تم نکاح کرو، المشرکات، مشرکہ عورتوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمنہ، وہ ایمان لے آئیں، وَلَا أَمَةٌ، اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ، مومن، ایمان والی لونڈی، خیرم، بہتر ہے، من مشرکات، مشرکہ عورت سے، ولو، اور اگرچہ کہ اعجبتکم، تمہیں عجیب لگے، اتنا خوبصورت لگے، اچھا لگے تمہیں ان کا حسن، ولا، اور نہ، تنکحوا، تم نکاح کر کے دو، المشرکین، مشرک مردوں کو اپنی بیٹیاں، حتیٰ، یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ، اور البتہ غلام، مؤمن، مؤمن، خیر، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک سے، ولو اعجبکم، اگرچہ کہ وہ تمہیں اچھا لگے، اولئک، یہ لوگ،
یدعونا وہ بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلا رہا ہے الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ اور بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ مسلمان اور کافر کے لیے جو ازدواج کے حوالے سے ناتا تعلق داری درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے، اس آیت کے نزول سے پہلے مشرک اور مومن کا ناتا ازدواج کے اعتبار سے جاری تھا، اب اس آیت کی روح سے حرام ٹھہرا۔ مسلمان مرد ہوگا تو اس کی شادی مسلمان عورت سے ہوگی، اگر ایک کافر مرد ہوگا تو اس کی شادی کافر سے ہوگی، اور اس بات میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانی چاہتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ جب آپ دینداری کو فوکس کرتے ہیں نکاح کے معاملے میں، تو یہ ایک ایسی ریکمینڈڈ چیز ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ریکمینڈ کی۔ آپ نے فرمایا ایک عورت سے 4 وجوہ کی بنیاد پر شادی کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے حسب نسب، اس کے مال و دولت، اس کے حسن اور اس کے دین کی وجہ سے، تو دیندار عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اب اس میں حکمتیں بہت سی پوشیدہ ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا پرسنل تعلق ہونے کی وجہ سے احتمال ہے کہ ایک بیوی کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نکل جائے، یعنی وہ تمہیں محبوب ہے تو تم اس کے دین کی بھی پرواہ نہ کرو اور اس کے ساتھ جا کے شادی کر لو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو کلچر، جو اسلام کی تعلیمات ایک نیک مسلمان عورت اپنے گھر میں اڈاپٹ کر سکتی ہے، امپلیمنٹ کر سکتی ہے، وہ ایک کافر مشرکہ عورت نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے نسل اپنی، ایکچولی ایک عورت آئندہ آنے والی نسل کی امین ہوتی ہے، اور اگر آپ کے گھر کی وائف، آپ کی گھر کی جس کے آپ سوچیں نا کہ جس کو آپ نے خزانے کی چابیاں پکڑائی ہیں وہی خائن ہو، تو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان نہ جاتا رہے۔ تو اگر وہ مشرکہ ہوگی تو آپ کی تو پوری کی پوری نسل برباد ہو گئی، تو صدقہ جاریہ کیسے بنے گا؟ تو کس قدر حسین ہمارا مذہب ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہر معاملے میں انجام پہ نظر رکھ کر کام کرو۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں کرنی مشکل ہو، سیم اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے کوئی جاب پلیس پہ کسی دوسرے ملک میں، اس کو اب لاکھ سمجھائیں وہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میرا اس پہ دل آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی دے دو اس محبت کی، اس حسن کی، اس اعجبتکم کی کہ جو تمہارے دل کو بڑی محبوب ہے، وہ اس کی قربانی دے دو، اور اس کے مقابلے میں ایک ایمان والی عام سی لونڈی سے شادی کر لو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تمہاری نسلیں سیکیور ہو گئیں۔ آج اپنا نہیں سوچنا ہم نے، اب جب ہم مام اور باپ بن رہے ہیں تو ہمیں اپنی نسلوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ تو یہ ہے خوبصورت مذہب دین اسلام، کہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو مکمل طور پہ ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھائیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی احتمال ہی باقی نہ رہے کہ یہ میری نسل خراب ہو جائے گی۔ تو یہ کوشش آپ کو بھی کرنی ہے، جب آپ اپنے موبائل میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں ٹک ٹاک والے موبائل اور یہ انٹرنیٹ کے پیکج والے موبائل اور یہ ساری ویڈیوز اور یہ سنیک ویڈیوز اور یہ ٹک ٹاک ویڈیوز، یہ سارا کچھ آپ ان کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں، تو آپ اپنی نسل کو تو تباہ نہیں کر رہے۔ تو جو چیز اچھی لگتی ہے، اگرچہ کہ وہ اچھی لگتی ہے، لیکن آئندہ آنے والے وقت کے لیے ان چیزوں کو آپ نے اس طریقے سے پلان کرنا ہے، یہ دیکھ کر کہ آج میں یہ کام کروں گا تو اس کا نتیجہ کل کو، پرسوں کو، 10 دنوں کو، 10 سالوں کو کیا نکلے گا۔ اگر یہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا تو یہ کام اگر اس وقت لذت میں مجھے دے رہا ہے، یہ کام اس وقت میرے لیے اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے برا ہو۔ تو اس لیے قرآن کی وزڈم بڑی گہری ہے، ایک ایک لفظ ایک ایک جامعہ ہے، اور ایک ایک بات میں بات سے بات نکلتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی جرنی کو ہمارے لیے آسان کرے، اور ہم الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔